बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें बड़ी एक जानदार आवाज़, एक दुआया कलमात कहने वाली और जो आवाम को उनकी सोच फ़िक्र को जो है वो सदका जारिया के कामों की तरफ राग़ब करने वाली शख्सियत सैयद आज़ाद जाफ़री साहब। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आज़ाद जाफ़री साहब यहाँ से यानी पानीवाला और डंडी से ये विज़िट करके एक ज़रूरी काम के सिलसिले में ये गुज़श्ता हफ्ते आए हुए थे और ये वापस लाहौर से इन्होंने अगले 2 रोज़ में मस्कत जाना था, लेकिन एक हादसा हुआ। इनकी ताई साहिबा जो है वो गुज़श्ता रोज़ वफ़ात पा गई, जिनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ये लाहौर से यहाँ डंडी तशरीफ़ लाए और वापसी पे इत्फाक से मुझसे इनकी मुलाकात हो गई। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनका एक हल्का सा इंटरव्यू भी कर लूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी ताई साहिबा जिनकी वफ़ात हुई है उस पे ताज़ियत आपसे करता हूँ और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए और आप जितने भी लवाहिकीन हैं आपको सब्र अजीम अता फरमाए। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने चूँकि ज़माना तालिब इल्मी से इन सदका जारिया के कामों में आपने हिस्सा लेना शुरू किया, छोटे छोटे काम किए, मुख्तलिफ आपने NGOs बनाई, तो ये कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि आपने इस तरह के कामों में हिस्सा लिया? जी मसूद गर्देज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं गर्देज़ी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस आपका कि आपने अपना वक़्त निकाला और मैं समझता हूँ कि मेरी भी ये खुश नसीबी है, खुशबख्ती है कि आपसे मुलाकात का मौका मिला, शर्फ़े मुलाकात हुआ। और दूसरा, आपने ताई मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाई। आपकी मांगी गई दुआओं पे मैं आमीन कहता हूँ, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत अता फरमाए। दूसरा, ये जो राय अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह के कामों में और ये जो फलाही कामों का ज़िक्र आपने किया मसूद गर्देज़ी साहब, मुझे चूँकि ये चीज़ें बाज़ अल्लाह पाक की जानिब से बाई बर्थ होती हैं। जी। मेरे वालिद साहब 1974 में वो मस्कत चले गए थे। एक मारूफ शख्सियत थी सैयद महरम शाह साहब। किसी अरसे में वो वहाँ ओमान जाने से, मस्कत जाने से पहले उनकी यहाँ पानीवाला से रावलाकोट, उस अरसे में शायद 2 ही गाड़ियाँ थी जिनमें एक मेरे वालिद मरहूम की गाड़ी थी। शायद आपने भी देखी होगी, वो शेवरलेट गाड़ी थी। वो फिर मस्कत चले गए। फिर मुझे कुछ बस एक रूहानी कैफियत होती है इंसान की, या फिर एक होता है इंसान के अंदर कि यार मैं अपने साथ साथ अपनों के भी लिए भी कुछ करूं। तो इस हवाले से फिर वो था। फिर स्कूल के दौर में 1984 में हमने यंग वेलफेयर सोसाइटी डंडी के नाम से हमने बनाई। उसमें मुझे याद है कि मेरे एक बहनोई हैं रियाज जाफरी साहब, जो AG में होते हैं, मुजफ्फराबाद में भी रिसेंटली रिटायर्ड हो गए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उन्होंने वो उसके सदर थे और मैं शायद जनरल सेक्रेटरी था। और इसी तरह का यूर जाफरी साहब वो थे हमारे उसमें, काज़म शाह साहब जो आजकल ट्रैफिक पुलिस में, ये हम लोग थे उसमें। और अब जो हम इस एज पे पहुंच गए, ये उस अरसे की बात कर रहा हूँ। फिर कॉलेज दौर का जब वक़्त आया तो मैंने 1991 में ग्रेजुएशन की थी रावलाकोट कॉलेज से। तो मैं चूँकि पानीवाला डंडी से पैदल आते थे हम लोग पानीवाला, फिर पैदल जाते थे। तो उस वक़्त मैंने ये ठान ली थी कि अगर अल्लाह ने मुझे कुछ इस काबिल बनाया कि मेरे हाथ में कुछ हुआ या मेरी ज़ुबान में कुछ हुआ या मेरे नसीब में कुछ हुआ, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे मेरे साथ साथ मेरी बाकी आवाम इलाक़ों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो चूँकि हमने वो दौर देखा हुआ था, पैदल दौर, जी बिल्कुल, हम लोग पानीवाला पैदल आते रहे। मैंने 4 साल पैदल पानीवाला से फिर यहाँ गाड़ी पे बैठ के जाते थे। तो उस हवाले से मेरे दिल में ये था कि मैं कुछ करूँ। तो फिर अल्लाह ने चांस दिया। फिर मैं 90 ग्रेजुएशन के बाद, शादी के बाद फिर मस्कत चला गया। तो उस अरसे में फिर वो पहले हम लोग छोटे लेवल पे करते रहे, गांव के लेवल पे, मतलब छोटे कब्रिस्तान हो गए, किसी की शादी, बेवा की, यतीम बच्ची की शादी हो गई, ये सिलसिला जारी रहा। या फिर लोकल रास्ते पगडंडियाँ, वो था। तो फिर अल्लाह ने फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप का दौर आ गया, इसमें साथी मिले और ऐसे ऐसे साथी, ऐसे ऐसे हीरे और जवाहरात मिले कि जिनके साथ एक रूहानी रिश्ता भी कायम हुआ और फिर सबसे जो है ना सोचू का रिश्ता। तो उस हवाले से जी। तो हमारे इस इलाके में पानीवाला और उसके गिरदोनवा में, जिनमें डंडी है, मुरी फरमान शाह है, आप उसको नमरा कह सकते हैं, रावलाकोट,
ہے، پاچیوٹ ہے، اور بلکہ سنگڑا تک کام ہوئے، جن میں ہماری بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں. ان میں راجہ لیاقت کیانی صاحب ہیں، جی جی صدیق کیانی صاحب جی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک پورا ایک ڈاڑیلی کا ایک پورا گروپ ہے، ہاں یارڈ کا ایک گروپ ہے. جی 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 ایسے ہی ہے. تو یہ آپ نے انتہائی مثبت قدم یہ اٹھایا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو پونچھ باغ کوریڈور کا یہ جو منصوبہ مکمل کیا، میں نے کل بھی دیکھا کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باغ کے عوام کی ایک کثیر تعداد، وہ جو میں ہزاروں میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے، وہ ان کو سفر بڑا ان کا آسان ہو گیا. وہ پونچھ اور باغ کے 2 اضلاع کو ملایا آپ نے ڈنڈی سے. جی جی یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی؟ یہ اصل میں ہوا تھا، یہ پہلے میرا خیال ہے ہمیں کسی فنڈ سے یا کسی گورنمنٹ لیول سے ایک روڈ ملی تھی، مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے، میرا خیال ہے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ پھر بعد میں ہم نے اس روڈ سے آگے نکر سے یہ جو بیرنا کھیتر وہاں سے نیچے ڈنڈی تک ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے اصولوں کے تحت ہم نے یہ 15 سال میرا خیال، یہ واٹس ایپ گروپ سے پہلے کی بات ہے، یہ ہم نے روڈ بنائی ڈنڈی تک. تو جب ڈنڈی جا کے یہ روڈ ختم ہو گئی تو پھر ہمارے اندر ایک وہ آیا کہ یار کیوں ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے فائدہ ہو باغ کے لوگوں کو، چونکہ ہماری رشتہ داریاں، تعلق داریاں، برادریاں اور بہت سارے معاملات زندگی کے. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے نا اس کو کنیکٹ کیا جائے یہاں چکڑی 2 میل کے مقام پہ. اب جس طرح آپ نے واٹس ایپ کا ذکر کیا، اس میں راجہ لیاقت کیانی صاحب کا اگر ذکر نہ کریں تو ان کو تو ایک بڑی شخصیت ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے. پھر ان کی ایک پوری ٹیم ہے، صدیق کیانی صاحب، اور پھر جس طرح اس سائڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ 8 اس میں ضمیر شاہ صاحب، اور پھر ابرار شاہ صاحب ہیں، اور دوسرے بہت سارے. یہ اس علاقے کے لوگ ہم لوگ جب ملے تو سوچیں بھی مل گئی، تو پھر ہم نے یہ کہا کہ چلو یہ اپنی مدد آپ کے تحت سب سے پہلے ہم نے روڈ بنائی ڈنڈی کی، اور پھر جب نالا کین پہ پہنچے تو پھر وہ پار چلے گئے ہم لوگ، اللہ نے کیا کہ وہ روڈ بھی بن گئی. پھر کوریڈور کا جس کا خاص کر آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ راجہ لیاقت کیانی صاحب کو بھی ان کا بھی ایک درین خواب تھا، بلکہ یہ جو ہے نا چکڑی کا نام میں نے راجہ لیاقت کیانی صاحب سے سنا، حالانکہ یہ پرانا نام تھا. تو یہ ابھی التوا میں پڑا ہوا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے نیچے بھی ہے پونچھ باغ کازوے کے نام سے وہ جو ایک پل بنا ہوا ہے، پل بنا ہوا، اس میں ڈن ہوا ہے 6 کروڑ کا، 6 کروڑ وہ پورے آزاد کشمیر میں وہ اپنی مدد آپ کا یہ جو ہے نا یہ پونچھ باغ کازوے سب سے. آپ ہر گروپ میں، کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نہ ہوں، اور عموماً آپ کی بڑی جاندار آواز ہوتی ہے، آپ سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، آپ سے صدقہ اور یہ نیکی کے جو کلمات ہیں وہ ادا کروائے جاتے ہیں. تو یہ ملکہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ اس میں گدے صاحب ایک تو روحانی کیفیت ہو جاتی ہے میری، کہ جب کسی کا کوئی فنڈنگ کرتا ہے نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں میری ایک اپنی پرسنل اسسمنٹ ہوتی ہے، میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو عطیہ پیش کر رہا ہے اس میں اس کا کیا فائدہ ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تو اللہ سے رشتہ کر رہا ہے، اللہ سے کاروبار کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے یہ بندہ کام کر رہا ہے. تو ایک روحانی کیفیت آ رہی ہو جاتی ہے، میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے، اور پھر کبھی ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں کسی ایک ایسی ذات سے بات کر رہا ہوں کہ جو ذات میری دعائیں قبول بھی کر رہی ہے اور سن بھی رہی ہے. اور ایسے بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہ لوگ دے رہے ہیں، وہ دل کھول کے دے رہے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ صرف دے رہے ہیں بلکہ ان کو بھی پروردگار زیادہ دے رہی ہے. اور یہ سلسلہ چونکہ اب چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میرا دعا کہ ہم نے جب پونچھ باغ کوریڈور بنایا اس میں ہم لوگ فنڈنگ کر رہے تھے تو تنصیر نذیر صاحب ہیں، ٹھیک جی بالکل، ان کو اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ تنصیر نذیر صاحب جو ہے نا پونچھ باغ کوریڈور کے بے تاج بادشاہ ہیں. آپ نے اور لیاقت کیانی صاحب نے گزشتہ دنوں بھی ایک گروپ میں ایک بات کی تھی، یہ جو پونچھ باغ، تو یہ آپ اور لیاقت کیانی صاحب کو پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں گدے صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پونچھ باغ کوریڈور ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ تو یہاں ہر روز ہی دیکھتے ہیں کہ اس روڈ پہ بہت زیادہ لوڈ ہے. بالکل، کل بھی میں دیکھ رہا تھا تقریباً 40 سے 50 گاڑیاں ہماری باغ سے یعنی اس پار سے اس پار آئی ہیں. بالکل، تو پھر الحمدللہ آج کل تو پانی نہیں ہے. بالکل، نالا کین جب آتا ہے تو اس کے لیے فی الواقع یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو صدیق کیانی صاحب، راجہ لیاقت کیانی صاحب اور جتنے بھی ہماری پوری ٹیم ہے ان سے ریکویسٹ پہلے بھی تھی اور ان کے ذہن میں ہے. میں نے ایک دن فون کر کے بلکہ راجہ لیاقت کیانی صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا ایک درینہ خواب ہے اور اس خواب کی تعمیل آپ نے پوری، اس کی تکمیل اللہ کرے کہ آپ سے ہو. تو ہم بھی ان کی صفوں میں ہیں اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے
ڈونرز ہیں اوورسیز اور ان دا پاکستان آؤٹ آف دا کنٹری دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہمارا سرمایہ ہے، اصل میں سرمایہ وہی ہے. آپ چونکہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کنٹریبیوشن ہوئی ہے جن جن گروپس میں، تو زیادہ تر فنڈنگ باہر سے آئی ہے، تو وہی ہمارا سرمایہ اثاثہ ہے. میں یہاں آپ کی وساطت سے پھر دل کر رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کروں کہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شاید آج کل چونکہ گروپس آپ کو پتا ہے واٹس ایپ کے بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں تو بندے بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہ جو ہے نا وہ عادت سی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دا فیوچر آفٹر میں بھی ود ان 5 یا 6 months کوریڈور کا کچھ سوچیں گے آپ سے مل کے، راجہ لیاقت کے نصاب سے مل کے، اور مجھے دیکھنے والے سب جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو آج آپ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ یا جو لوگ آپ کو دیکھیں گے سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ گدے صاحب کہ مجھے واٹس ایپ میں جتنے بھی لوگ ملے ہیں نا تو یہی میرا بینک بیلنس ہے اور یہی میری جمع پونجی ہے. یقین کریں یہ کہ اس میں کوئی مسکی کی یا وہ بات نہیں. مجھے یہ کیا نام تھا اس کا، سنادی ٹاکتو ٹو کرونگڑا، اس گروپ میں رہا ہوں. کریم اس لوگ کے اس ایریے کے لوگ بہت اچھے. پھر داتوڑ تا بیروٹا روڈ، اور ابھی ریسنٹلی جو ہمارا پروجیکٹ انڈر پروسیس ہے پانیولا نیڈ اٹینشن، اس میں آپ نے دیکھا ہے 1.25 کروڑ تک ہم لوگوں نے فنڈنگ کی، اور ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات سامنے آئے. پیغام کے لحاظ سے آپ بات کر رہے تھے تو پیغام میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لوگ ہمیں پیغام دیں، صحیح ہے کہ نہیں، کہ آگے آپ کریں یا ان کے دلوں میں اور دماغوں میں کیا چل رہا ہے. جہاں تک میرا پیغام ہے کہ دیکھیں گدے صاحب، ایک تو جو حقیقت اور اٹل حقیقت یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. اسی طرح میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی، اور میری اور ہمیں دیکھنے والوں سب نے چلا جانا ہے. تو پھر اس جہاں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاں میں اگر رہتے ہوئے اگر ہماری رگوں میں، ہماری سانسوں میں، روح میں، اگر یا جسم و جان میں اگر کچھ چانس ہے، سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ان چلتی سانسوں سے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بہترین. تو کوشش یہی کریں کہ ایسا کر کے جائیں کہ دعا کریں ہر بندہ کہ یار یہ بندہ تھا، اس کے پیسوں سے، اس کی آواز سے، اس کے مال سے مال خرچ ہوا، وقت سے وقت خرچ ہوا، اور وہ کام آ رہا ہے دکھی انسانیت کے لوگوں کے کام آ رہا ہے. بس تو یہ جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے. آزاد صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت بھی چونکہ مختلف واٹس ایپ گروپس جو ہیں جی وہ کام کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کام مکمل کر چکے ہیں، وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر ابھی کام کرنا باقی ہے. تو ان سب کے حوالے سے ایک مختصراً اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. بہت بہت شکریہ گدے صاحب، آپ نے میرے دل کی بات اور جو میرے دل میں تھا وہ پوچھا. یہ نظام جو چل پڑا ہے نا تو یہ چلتا رہے گا. جی، آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، کوئی اور یہ ہمارے حصے کے یہ کام ہم نے جو ہمارے حصے میں تھے وہ تو ہم نے کیے. آنے والے یہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ہر ایک دن ہر ایک گروپ میں کچھ ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں، بچے کریٹ ہو رہے ہیں، بچے سامنے آ رہے ہیں جی، کہ وہ ہمارے نائب بن رہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. بالکل. ابھی جس طرح ریسنٹلی میں جب پچھلے گروپس میں اگر ہم لوگ پچھلے داتوڑ تبروٹا کی بات کریں گے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس ایریے کے لوگ سب ہی جو ہے نا واٹس ایپ گروپ میں آ گئے ہیں. وہ میری ذاتی سوچ تھی. اس کے بعد جب یہ گروپ کریٹ کیا گیا پانیولا نیڈ اٹینشن جو ریسنٹلی چل رہا ہے، جس پہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے. اور اس میں جو لوگ سامنے آئے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ہیرے اور جواہرات ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو کوئی جہاں سے ہو کے جس قدر بھی اپنے طور پہ کر رہا ہے یا پھر وہ واٹس ایپ گروپ میں گروپس بنا کے کر رہا ہے، تو گروپس میں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ناڑ شیر علی خان سے لے کے داتوڑ بیروٹا، پھر کلر، پاگلی، سرچا، بیناکا، آپ کی یہ جو روڈ ہے کوٹوڈی ٹو سرچا، یہ بیناکا، یہ نکر کی روڈیں ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے اور جتنے بھی ہیں باہر اگر چلے جائیں گے تو وہاں باڈیار، بیسارا، ہوتروڑی، سنگڑ اور سکوٹ، اس میں گروپس بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی منصوبے پہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی منصوبے پہ کام کر رہا ہے.
ان سب کے لیے یہی ہے کہ آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے. آپ جہاں بھی ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں. ان کے لیے جو کچھ جس طرح آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوسائٹی میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اور آپ سب کا جو کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بالخصوص یہ پیغام وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے اور یہ بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو آج میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آزاد جعفری صاحب کا جو ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان سے آپ کی براہ راست ملاقات کرواؤں. میں آزاد جعفری صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.